बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे आपको खुश आमदीद है। बात करेंगे इसराइल के हवाले से। इसराइल की दो बातें ऐसी हैं जो कि आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दो खबरें हैं, एक तो ये कि इसराइल जो जासूसी करता है और एक जो इसराइल की जासूसी की जा रही है। इसराइल इस वक्त मशरिक़ वस्ता की, वैसे तो वो हर जो है दुनिया में ज़्यादातर ममालिक की जो है वो जासूसी इसराइल कर रहा है, जिसमें उसकी कोशिश है कि वहाँ से जो है डाटा को हम हैक कर सकें और अपने जो है वो मटेरियल निकाल सकें। लेकिन जो अब मैं आपको बताऊं कि मशरिक़ वस्ता में बाकायदा जो है वो हैकर्स पकड़े गए हैं, बाकायदा हैकिंग की जो है बाकायदा टीम पकड़ी गई है। और मशरिक़ वस्ता में जो है ख़ास वेबसाइट यानी कानूनी जो वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर जो है ये हैकर्स हमला करते हैं। किस तरह से हमला करते हैं? बाकायदा एक कोड शाया करते हैं उन कानूनी वेबसाइट्स पे। उसको कोड को अगर दबा दिया जाए तो वो अपनी उनकी जो ऐप होती है उस ऐप में जो है वो बाकायदा हैकर्स बाकायदा उन कानूनी वेबसाइट्स पे जो है वो हमला कर देते हैं। इस तरह से मशरिक़ वस्ता के जितना भी मटेरियल है इन ममालिक के अंदर जो ये चाहते हैं वो मटेरियल ले लेते हैं इनकी कानूनी वेबसाइट से और उसको हैक करके। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जो है वो इसराइल की जो है वो जासूसी हो रही है और वो कौन सा मुल्क है जो इसराइल की जासूसी कर रहा है, यानी किसमें इतनी हिम्मत है, किसमें कौन इस तरह से खेल रहा है। जनाब ईरान जो है वो इसराइल की जासूसी कर रहा है और बाकायदा जो है वो इस तरह से इसके सबूत निकले हैं कि वज़ीर दिफा यानी कि वज़ीर दिफा जो है इसराइल का, उसके घर से जो उसका क्लीनर था वो पकड़ा गया है। और वो जो क्लीनर था वो ईरान के लिए काम किया करता था और वो किस तरह से ब्लैक शैडो के नाम से जो बाकायदा एक ग्रुप है हैकर्स का ईरान का, और ये इस ग्रुप को जो है वो बाकायदा पूरी इंफॉर्मेशन देता था। और आप सिर्फ समझे कि सिर्फ ये एक हैकर एक जो है क्लीनर पकड़ा गया है वजीर दिफा के पास से, जो मोसाद भी जिसको नहीं पकड़ सकी थी। ये 4 नवंबर को जो है ये शख्स पकड़ा गया है, इसका क्लीनर। और इसने कहा है कि क्योंकि मुझे माशी हालात में इशू था, यानी कि इसने बहाना बनाया कि मुझे माशी तौर पे इशू था तो इसलिए मुझे यहाँ से पूरी मुकम्मल तौर पे सपोर्ट मिल रही थी, तो और उसको कुछ और मसाइल का भी सामना था उस जगह पे रहते हुए, तो इसलिए जो है इसने सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ईरान के उस ग्रुप को, जो कि हैकर्स का ग्रुप है, उसको प्रोवाइड कर दी। तो ये है कि यानी कि ईरान जो है वो इसराइल की जासूसी कर रहा है और इसराइल दुनिया भर की जासूसी कर रहा है। ये तो सिर्फ एक बंदा पकड़ा गया है, बाकी पता नहीं कितने जो है वो इस वक्त जासूस मौजूद होंगे इसराइल के अंदर। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो अमरीकी एयर बेस पे जो है वो हमला हुआ है। अमरीकी बेस पे हमला हुआ है शाम में। शाम जो है वो बाकायदा एक ऐसा गढ़ बन गया है जहाँ पे हर मुल्क जो है वो आराम से अपने अटैक कर रहा है। जैसे कि इसराइल जब चाहता है वो ईरान का बहाना करके वहाँ पे अटैक कर देता है। इसी तरीके से वहाँ पे अमेरिका की बेस मौजूद है, वहाँ पे फ्रांस की बेस मौजूद है क्योंकि उसके इत्तेहादी हैं फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, तो इन सब के बेसिस वहाँ पे मौजूद हैं। शाम के अंदर अमेरिका की जितने भी इत्तेहादी हैं उनके बेसिस शाम में मौजूद हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि ईरान जो है वहाँ पे आता जाता रहता है, यानी कि वहाँ पे उसकी बेस एक टिकी भी नहीं है लेकिन वहाँ पे वो आता जाता रहता है। साथ ही तुर्की की बेस भी वहाँ पे शामिल है और फिर रशिया की बेस भी जो है वो शाम में शामिल है, क्योंकि शाम में जो लड़ाई हो रही है पीछे से अगर कोई सपोर्ट कर रहा था वो रशिया है। साथ में आपको बताऊं कि किस तरह से जो है वो अमेरिका की बेस पे हमला हुआ है और उसमें 5 ड्रोन्स जो हैं उन्होंने यके दीगरे जो है वो उसकी बेस पे हमला किया है अमेरिका के। और अमेरिका के बेस के हमले के बाद ये कहा जा रहा है कि अमेरिकन ये कह के चिल्ला रहे थे कि इन्होंने बहुत बुरी तरीके से जो वो हमला किया है, किसी को भी नहीं छोड़ा वहाँ पे उस बेस पे, और सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे निशाना बनाए गए हैं। पता नहीं क्या सोच के ये बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये ड्रोन्स के साथ जो है वो हमला हुआ है तो ड्रोन्स के साथ जाहिर सी बात है उसमें पानी फेंक के तो उनको बेहोश नहीं करेंगे या कुछ ऐसी चीज़ नहीं फेंकेंगे, वो जाहिर सी बात है सबको उन्होंने मारना ही था। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसके शवाहिद ये भी निकल रहे हैं कि हो सकता है कि इसराइल ने अपना कोई बदला लिया है, क्योंकि इसराइल की जो स्पाई कंपनीज थी उस पर अमेरिका ने जो है वो बैन लगाया था। तो क्योंकि अंदर से अंदरूनी खाना तो इनके भी इश्यूज हैं, बेशक ये सामने मिलकर लड़ रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो इसराइल की अमेरिका में हुई भी है, लेकिन जो इसराइल जो है उसने जो है कहा जा रहा है कि शवाहिद इसराइल के भी मिल रहे हैं, जो कि ईरान पे जो है वो कहा जा रहा है कि जी ईरान ने किया है ये हमला, क्योंकि इनको ईरान पे शक होता है। ईरानी वहाँ पे एक जो है वो मुखालिफ मुल्क मौजूद है, तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इसराइल ने जो है ये हमला किया, क्योंकि जो हमला किया गया तो एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे मौजूद था अमेरिका का, जिसको उसने तबाह किया है बाकायदा। यानी कि उसके होते हुए जो है ड्रोन्स के हमले हुए हैं, 5 ड्रोन्स के हमले जो है बाकायदा हुए हैं
اور وہ جو سسٹم تھا جس سے بچ سکتے تھے وہ اس کو ختم کر کے، یعنی کہ اس جو احاطہ بنا ہوا تھا، اس کی پروٹیکشن تھی، اس کو ختم کرتے ہوئے جو ہے یہ حملے ہوئے ہیں. تو یہ کون سا ایسا ملک ہے جس کے پاس ایسے زبردست قسم کے ہتھیار ہیں؟ تو وہ اسرائیل کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے شواہد مل رہے ہیں کہ شاید جو اسرائیل ہے اس کی کوئی شرارت ہے اور اس نے کوئی اپنا بدلہ لیا امریکہ سے. ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے شمالی کوریا پہ جو ہے وہ اس وقت امریکہ پابندیاں نہیں ہٹا رہا. اور آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی منافقانہ جو طرز عمل ہے وہ کس طرح سے کہ ترکی پہ سینکشنز لگا دیتا ہے، شمالی کوریا پہ سینکشنز لگا دیتا ہے کیونکہ وہ چائنا کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اور دوسرے ممالک پہ بھی سینکشنز لگاتے ہیں، لیکن انڈیا پہ اس نے سینکشنز نہیں لگائے. اور اس لیے لگایا تاکہ چین پہ جو ہے وہ فوقیت رکھے، یعنی کہ چین جو ہے اس پہ جو ہے وہ حاوی نہ آ جائے. لیکن ابھی شمالی کوریا کے اوپر سے جو ہتھیار کا جتنے بھی جو پابندی لگی، نہیں کہ اس نے اپنے ہتھیار بنائے تھے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی دفاع کے لیے، تو کیونکہ ان طاقتوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے تو کوئی بھی اس پہ حملہ کر سکتے. تو اس کے بدلے میں جو ہے امریکہ نے اس پہ سینکشنز لگا دیے تھے. وہ جو ہے ان کو اپنی بے روزگاری کا ایشو آ رہا ہے وہاں پہ، ظاہر سی بات ہے ان کو فائنینشیل ایشوز آ رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے چین یہ بات بھی لے کر جو ہے سلامتی کونسل میں جائے گا کہ شمالی کوریا کے اوپر سے جو ہے پابندی ہٹائی جائے. آپ کو اور بتاؤں گی کہ سعودی عرب کی جو ہے آئل ریفائنری، یعنی کہ آئل کی بڑی تنصیبات پہ جو ہے سعودی عرب کی آئل کی بڑی تنصیبات پہ جو ہے وہ باقاعدہ حملہ ہوا ہے. اور یہ حملہ جو ہے وہ ہوا ہے ایران کی طرف سے. بیسکلی یہ جواب کیا ہے؟ یہ کیونکہ حوثی باغیوں کو جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے ایران کی. ہر وہ جو آپ یہ دیکھیں کہ ایران کس کس کو سپورٹ کر رہا ہے اس وقت. ایران سپورٹ کر رہا ہے حماس کو، ایران سپورٹ کر رہا ہے حزب اللہ کو، ایران سپورٹ کر رہا ہے حوثی باغیوں کو. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ مسلمانوں پہ ہی حملے ہو رہے ہیں. اس کے بدلے میں جو ایک تنظیم بنی ہوئی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اس کو ایران جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے. اس کو ایران جو ہے وہ ڈونر بنا ہوا ہے ان کا، اور ان کے لیے تعاون کر رہا ہے اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے. ابھی جو ہے وہ حوثی باغیوں کا بھی اس لیے کیونکہ حوثی باغی بھی جو ہیں وہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ کسی جگہ کے جنہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا. حوثی باغیوں کو خود جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے بہت زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہ متحد جو ایک آرمی بنائی ہوئی جس میں راحیل شریف جو ہے وہ سربراہ ہیں، جو پاکستان کے سابق چیف آف آرمی تھے، ان کی طرف سے باقی حوثی باغیوں کو ہزاروں کی تعداد میں اس وقت مار دیا گیا ہے. اب وہ بدلے میں کیا کر رہے ہیں کہ حوثی باغی جو ہیں، کیونکہ جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے باقاعدہ ان کو حملہ کیا جاتا ہے. صرف یہ کہ سعودی عرب اس میں نہیں ملا ہو، باقی عرب ملک بھی جو ہے وہ ساتھ مل کے اس میں جنگ لڑ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایران کی وہ سعودی عرب کی جو آئل کی جو تنصیبات ہیں، خاص بڑی تنصیبات آرام کی، وہاں پہ جو ہے یہ حملہ ہوا ہے. اور یہ حملہ کس چیز کا جواب ہے؟ جب حوثی باغیوں کے پاس جو ہے ایران کے جو سپاہ انقلاب ہے قدس جس کو ہم بولتے ہیں، وہ جب دورے پہ تھے، مانیٹرنگ کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہے سعودی عرب نے خاص طور پہ حملہ کیا تھا حوثی باغیوں کے اوپر. تو اس میں جو ہے وہ ان کے کافی لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے ایرانی اس سپاہ کے. تو اس کے بدلے میں جو ہے ایران کی طرف سے حملہ ہوا ہے باقاعدہ آئل کی تنصیبات پہ. اچھا، کیونکہ یہ ایسی بات تھی کہ کیونکہ ایران اور جو سعودی عرب ہیں وہ آپس سے آگے مذاکرات کی طرف بڑھ رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ سعودی عرب کی طرف سے جو ہے ایران پہ ہی اٹیک ہو گیا. اور ایران پہ اٹیک ہونے کا مقصد کیا تھا کہ یعنی کہ وہ جو مذاکرات ہونے والے تھے وہ ختم ہو گئے. یاد رہے کہ سعودی عرب امریکہ کا حامی ہے، سعودی عرب اسرائیل کا حامی ہے، ان کے کوڈ بنا ہوا ہے. اور جو بحرین ہے جو کہ جو بحرین میں جو ولی عہد ہے وہ کزن ہے سعودی عرب کے، جو ہے وہ ولی عہد کے ساتھ، یعنی کہ جو شہزادہ ہے جو بن سلمان ہے اس کا کزن ہے. تو یاد رکھیے گا کہ بحرین، اسرائیل، یو اے ای اور باقی سارے عرب ممالک جو کہ خلاف ہے ایران کے، جن کا پورا ایک متحد جو ایک آرمی بنی ہوئی ہے وہ خلاف ہے. تو وہ جو ہے کس کے حامی ہے؟ وہ حامی ہے امریکہ کے، اور وہ امریکہ کے جو ہے وہ اتحادیوں میں سے ہیں، اور ساتھ ہی اسرائیل کے اتحادیوں میں سے ہے. تو اس لیے جو ہے وہ جب امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہو رہے ایران کے، تو تب تک جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ایران کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے. پاکستان اور چائنا نے بہت کوشش کی، رشیا نے بہت کوشش کی کہ ایران کے تعلقات جو ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ اچھے ہو سکے تاکہ خطے میں تھوڑا امن آ سکے، جو پراکسیز چل رہی ہیں وہ ختم ہو سکے، لیکن وہ نہیں ہوا.
اور اب یہ کہ دوبارہ سے جو ہے وہ مسئلہ لٹک گیا ہے. ابھی ویانا میں دوبارہ سے جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران کی طرف ساتھ بیٹھیں اور جو اس کے جوہری، ان کو مسئلہ صرف جوہری ہتھیار کا ہے، جوہری ہتھیار ہیں اس پہ پابندی لگا دیں، اس کو روکا جائے، اس پروگرام کو روکا جائے. اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم جو ہے تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے. اور اب ہم لیکن ابھی تک جو ہے وہ ایران کی جو کارکردگی رہی ہے وہ بہت خراب رہی ہے، اس سے ہم بہت مایوس ہیں. ایران مداخلت کر رہا ہے، ایران کی طرف سے جو ہے وہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، جیسے وہ حماس کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ حزب اللہ کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ حوثی باغیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور جو کہ ایک خلاف جاتا ہے ویانا کے معاہدے کے. اور اس وجہ سے جو ہے وہ پھر امریکہ کی طرف سے بیان آ رہا ہے کہ ایران بیٹھے ہیں ویانا میں اور معاہدے کی پابندی بالکل ویسی کرے اور ان ساری تنظیموں کو سپورٹ نہ کرے جو مسلمانوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں تنظیمیں، ان کو سپورٹ نہ کرے. ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ امریکہ نے یہ بھی بولا ہے کہ عراق جو ہے ادھر سے ہم، کیونکہ اب عراق میں ان کا مقصد تو پورا ہو چکا ہے، تو عراق سے ہم جو ہے اپنے آخری لڑاکا دستے کو بھی نکال کے اس سال میں نکال کے لے جائیں گے. یعنی کہ وہ آخری لڑاکا جو دستہ وہاں پہ عراق میں رہتا ہے اس کو بھی ہم لے کے چلے جائیں گے، جو کہ بغداد میں اس وقت موجود ہے، عراق کے کیپٹل بغداد میں اس وقت موجود ہے. اس لڑاکا دستے کو بھی یہ لے جائیں گے. اچھا، یہ تھی عراق کی اور ایران کی، امریکہ کی، سعودی عرب کی خبر. اب ہم آتے ہیں خالصتان کی طرف، اور خالصتان کی نیوز یہ ہے کہ برطانیہ میں خالصتان کا دوسرا یعنی کہ تیسرا مرحلہ چل رہا ہے ریفرینڈم کا، اور اس میں جو ہے وہ بہت بوڑھے لوگ یعنی کہ 80 سال کے لوگ بھی جو ہیں وہ سردی کی پرواہ کیے بغیر نکلے ہیں، قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں اور باقاعدہ ووٹنگ چل رہی ہے، ریفرینڈم ہو رہا ہے. اور اس میں بھی ان کے وہ کہتے ہیں کہ بھلے مودی نے جو ہے وہ ہمارے سامنے سرنڈر کر دیا ہے بظاہر دکھانے کو، لیکن ہم اس کی بات پہ یقین نہیں کرتے اور ہمیں علیحدہ ہی ملک چاہیے. اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ پنجگور میں یعنی کہ پاک ایران میں جو ہے جو پاک ایران بارڈر ہے پنجگور جہاں پہ وہاں پہ جو ہے پاکستان کی سیکیورٹی ISPR نے جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے باقاعدہ دہشت گردوں کی ایک پورے ٹیم کو مارا ہے، یعنی کہ ایک پورا نیٹ ورک تھا جس کو انہوں نے تباہ کیا ہے وہاں سے، جو کہ جنہوں نے حملہ کیا تھا خود پاکستان جو ISPR کی فورس ہے اس پہ، اور وہاں پہ جو ہے کانسٹیبل تھے ان کو شہید کر دیا تھا. اس کے بعد جو ہے پھر جب جوابی کارروائی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر ان کا پورا نیٹ ورک تباہ کر دیا وہاں پہ ان دہشت گردوں کا. امریکہ میں تیز رفتار گاڑی نے کرسمس کی پریڈ ہوتے ہوئے، کرسمس کی پریڈ میں جو لوگ شامل تھے ان کے اوپر جو ہے وہ گاڑی چڑھا دی، اور 40 لوگ اس میں جو ہیں وہ تقریباً اس سے متاثر ہوئے ہیں، جس میں سے 5 لوگ تو مر گئے ہیں اور 23 لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ جو بڑے عمر کے ہیں اور زخمی ہو چکے ہیں، اور 17 اس میں سے بچے شامل ہیں، یعنی کہ 17 چھوٹے بچے شامل ہیں جو کہ اس پریڈ میں شامل تھے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ گاڑی چڑھ گئی ہے. ابھی اس کی بہت جو ہے بغور اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ گاڑی اتنی تیزی سے آئی اور اس نے جو ہے وہ حملہ کر دیا. اس لیے جو ہے باقاعدہ مانیٹرنگ کے بعد، بہت انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے وہ رپورٹ سامنے آئے گی کہ کیا ایسی وجوہات تھی کہ گاڑی نے جو ہے وہ حملہ اس طرح سے کیا کہ درمیان میں 40 لوگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے، 5 لوگ جو اسی موقع پہ ہلاک ہو گئے تھے اور 17 اس میں سے بچے ہیں، 23 جو ہیں وہ بڑے افراد ہیں، بالغ افراد ہیں جو کہ زد میں آئے ہیں. تو یہ ہے امریکہ کی نیوز، اور ابھی اس پہ جو ہے باقاعدہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ پوری بغور جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہے کہ یہ گاڑی اتنی تیزی کے ساتھ آئی اور اس نے پریڈ پہ حملہ کر دیا. شامل کروں گی کہ حماس نے جو ہے وہ اسرائیل کو کس طرح سے دور بھاگنے میں مجبور کر دیا. حماس کے شیروں نے اسرائیلی فوج کو کس طرح سے بھاگنے میں مجبور کیا کہ جب آپ کو پتہ ہے غزہ میں لڑائی ہو رہی ہے، ویسٹ بینک میں لڑائی ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے وہ علاقوں پہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں، کہ فلسطین کو چھوٹا کرتے جا رہے ہیں اور اسرائیل کو بڑھاتے جا رہے ہیں. تو اسی چکر میں جو ہے وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں، جو ان بیچاروں کے پاس ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آتے ہیں اسرائیلی فوجی اور آ کے ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو زخمی کرتے ہیں، ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا. تو پھر حماس جو ہے وہ ان کے لیے وہاں پہ ایک سپورٹ کے طور پر آتی ہے اور باقاعدہ ان کو بھگا دیتی ہے. تو پھر حماس نے جو ہے جب کیونکہ اتنا زیادہ ان فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا تھا، تو اس وقت حماس کی جو ہے باقاعدہ ایک ٹیم آئی، اور یعنی کہ حماس کی طرف سے ایک باقاعدہ مدد آئی، اور حماس نے جو ہے ان اسرائیلی جو ہے وہ فوج کو بھگا دیا
وہاں سے، اور اس طرح سے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہاں پہ تھوڑا سکون ہو گیا فلسطینیوں کو، کیونکہ حماس وہ واحد ایسی تنظیم ہے جو کہ اس وقت فلسطینیوں کے لیے لڑ رہی ہے، جس پہ پابندی لگائی ہے یو کے نے، اور ساتھ ہی دوسرے ممالک بھی آہستہ آہستہ پابندی لگا رہے ہیں۔ یہ واحد ہے تنظیم جس پہ جو خاص طور پہ جو ہے وہ اس پہ پابندی لگائی گئی تاکہ فلسطینیوں کا کوئی سننے والا نہ ہو، فلسطینیوں کو کوئی سپورٹ کرنے والا ہو۔ لیکن حماس رکنے والی نہیں ہے، اس نے پہلے بھی جو ہے پابندی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے حملوں کا جواب دیا تھا، اور وہ ابھی بھی وہی مدد کرے گی فلسطینیوں کی، کیونکہ کوئی اور مسلمان ممالک تو اٹھنے والا ہے نہیں۔ تو یہ تھی ابھی تک کی نیوز، بہت خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔